अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक दफ़ा फिर से कोशिश है कि आपको हर वक्त की सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बताई जा सके। अब सूरत हाल ये है कि काफ़ी टाइम हो चुका है रात का, बल्कि मैं समझती हूँ कि अब हम अगले दिन में दाखिल हो चुके हैं 25 नवंबर में। और रात के इस पहर भी काफ़िले रवां दवां हैं, सड़कों पर मौजूद हैं। और ये जो फैसला कुन एहतजाजी लॉन्ग मार्च है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी तक बहुत कामयाब है, जिसने ना सिर्फ ये कि हुकूमती हलकों पर, इक़्तिदार के ऐवानों पर लर्ज़ा तारी कर रखा है, बल्कि इस वक्त कारकुन पुरजोश हैं। और अब जब उन्हें ये नज़र आ रहा है कि कामयाबी बहुत करीब है, तो अब उनका जोश, जज्बा, वलवला, हौसला वो और बढ़ चुका है। लेकिन बहरहाल सारा दिन से ये कारकुन सफ़र में हैं, और ये सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं है, कठिन सफ़र है कि जिसमें उन्होंने कितने ही दरिया अबूर कर लिए हैं मुश्किलात के, पहाड़ उन्होंने सर कर लिए हैं मुश्किलात के। तो उसके बाद वो अब इस्लामाबाद के करीब हैं। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह खैरियत रखे, कोई हादसा पेश ना आए, कोई सान्हा पेश ना आए, कोई किसी को नुकसान ना पहुँचे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुबह के वक्त ही ये काफ़िले अब पहुंच सकेंगे इस्लामाबाद। पंजाब से भी कुछ काफ़िले रवां दवां हैं, और जो केपी के काफ़िले हैं वो भी बिल्कुल अब पास पास हैं इस्लामाबाद की हदूद के। लेकिन फिर भी चूंकि रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं और फिर रश बहुत ज़्यादा अब हो चुका है, चूंकि अब काफ़िले ये मिलते गए हैं आपस में, तो अब ये बहुत बड़े एक काफ़िले में, कारवान में चेंज हो चुके हैं। तो इस वजह से अब इनकी रफ्तार काफ़ी सुस्त है। दूसरा अंधेरा है, और आपको पता है कि सड़कों की जो हालत की है इस हुकूमत ने, वो भी आपके सामने है। तो इस वजह से अब ज़रा मोहतात होके चला जा रहा है। लेकिन अभी तक की जो सारी डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ इस व्लॉग में, और फिर उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि जो अगला व्लॉग है वो सुबह ही, यानी बच्चों को स्कूल भेज के मैं फ़ौरन ही एक और व्लॉग कर दूं, तो ये मेरी कोशिश होगी। आइए जी, बात शुरू करते हैं यहाँ से कि जो काफ़िला पहुंचा था अली अमीन गंडापुर का, बुशरा बीबी साहिबा भी जिसमें मौजूद थी, और सवाबी पे ये पहुंचा। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी देर स्टे भी किया, और यहाँ पर जो एक इज्तिमा था, इसके जो विजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, मैस्मराइजिंग हैं, जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। क्योंकि इस वक्त जितने भी इंटरनेशनल चैनल्स हैं, मेजर जो चैनल्स हैं, उन्होंने उन विजुअल्स को दिखाया है, और उसके ऊपर उन्होंने बात की है, इस एहतजाज के ऊपर उन्होंने बात की है। और आज सही मानों में पीटीआई ने अपनी जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड वाइड शो की है। अभी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आज कहाँ कहाँ, किस किस मुल्क में एहतजाज हुए हैं। लेकिन पहले ज़रा सवाबी की सूरत हाल बता दूँ, तो यहाँ पर जब काफ़िला पहुँचा है, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे स्टे भी किया है। मज़ीद एक दो काफ़िले जो छोटे थे आसपास के, वो भी इसमें शामिल हुए। तो इस तरह ये एक बड़ा काफ़िला था। यहाँ पर अली अमीन गंडापुर कारकुनों के बीच में भी आ गए, नारेबाजी हुई, बड़ी मोहब्बत दिखाई कारकुनों ने उनके साथ। और यहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा, उन्होंने भी मुख्तसर सी बात की कारकुनों के साथ लाउड स्पीकर पर, और उन्होंने उन्हें कहा कि आप दोबारा अपनी सवारियों में बैठ जाएं ताकि हम आगे बढ़ें। उन्होंने वाज़े ऐलान किया कि हमने जल्दी पहुंचना है और हमने खान को लेकर ही वापस आना है। तो ये उनकी तरफ से वाज़े स्टेटमेंट था, और कारकुन बड़े पुरजोश हुए उनकी इस छोटी सी स्पीच के बाद। इसके अलावा बड़ी एक दिलचस्प वीडियो देखने में आ रही है। कुछ लोग शायद सस्पेक्ट भी कर रहे थे कि कहीं पुरानी है, लेकिन मुझे तो वैसे ये ताज़ा वीडियो ही लग रही थी। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कारकुनों से कुछ तकरार कर रहे हैं, और बज़ाहिर वो शायद कोई फ्रेश होने के लिए जाना चाहते थे रेस्ट हाउस की तरफ। और वो कह भी रहे हैं उसमें कि मैं वज़ू करके वापस आ जाता हूँ, लेकिन कारकुन उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़े और उनको जाने नहीं दे रहे, काफ़िले से अलग नहीं होने दे रहे। और वो मुस्तकिल उन्हें कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बस आप चलें, अडयाला चलना है, हमने अडयाला जाना है। और वो पंजाबी में एक जुमला कहा जाता है, जो पंजाबी समझने वाले हैं वो इसको सही तौर पे इंजॉय कर सकेंगे, कि वो हम कहा करते हैं ऐसे मौके पे कि वसा नहीं खा रहे यानी थोड़ी देर के लिए भी भरोसा नहीं आप कर रहे होते हैं कि ये बंदा कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो इस तरह की सूरत हाल आज अली अमीन गंडापुर साहब के साथ है। लेकिन इससे ये भी एक चीज़ डिपेक्ट होती है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कारकुन, जो बंदा, वोटर, सपोर्टर, वर्कर, अवाम, दीवाना खान का जो भी आप उसको नाम दे लें,
وہ اگر اپنی قیادت کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کی بات نہیں سن رہا ہے، تو پھر آپ کہاں اس کو سمجھانے چلے ہیں کہ وہ آپ کے کہنے پر، آپ کے ڈرانے پر کیا وہ واپس لوٹ جانے کے لیے آیا ہے؟ آج ان کا جذبہ ہی الگ ہے جناب، اور یہی وجہ ہے کہ اب پریشانی جو ہے حکومتی حلقوں میں بڑھ چکی ہے۔ میں اس کی طرف بھی آتی ہوں، لیکن قافلوں کی پہلے صورتحال آپ کو میں بتا دوں۔ تو یہ قافلہ، اور اس کے بعد پھر اب یہ قافلہ دوبارہ آگے کنٹینر کے اوپر چڑھ گئے علی امین گنڈا پور بھی، انہوں نے وہاں سے بھی کارکنان کے ساتھ اپنی جو ایک ویو کرتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھایا، انٹریکشن کیا، اور پھر اس موقع پہ مختصر سے ٹائم کے لیے بشریٰ بی بی صاحبہ بھی کنٹینر پر آئیں، اور انہوں نے بھی آ کے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے قافلے کی، جائزہ لیا اس کا، اور بس چند سیکنڈز کے لیے وہ وہاں پر رکیں اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئیں۔ لیکن اس موقع پہ علی امین بھی موجود تھے، اور میں سب سے زیادہ جو دلچسپ چیز انجوائے کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ صبح سے جو چینلز ہیں وہ ایک بات کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جناب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے۔ جب ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا کہنے کو، تو پھر یہی ایک ان کا فیک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب بشریٰ بی بی صاحبہ اور علی امین میں لڑائی ہو گئی، وہ جائیں گے، وہ لیڈ کریں گے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ حالانکہ ایسا تھا کچھ بھی نہیں، ہم نے دیکھا کہ بعد میں اکٹھے دونوں نکلے ہیں، اور اس کے بعد کنٹینر پر بھی دونوں اکٹھے موجود تھے۔ تو اس طرح کی فیک خبریں چلا کر چینلز نے اپنی کریڈیبلٹی خراب کی ہے، سوری ٹو سے، لیکن پاکستانی جو چینلز ہیں، میڈیا چینلز ہیں، انہوں نے بالکل اپنی ساکھ کو خراب کیا ہے۔ کوئی ان کو دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کتنا اس وقت ایجنڈا بیسڈ قسم کا پروگرام چلاتے ہیں، اور کتنی ان کی جو خبریں ہیں وہ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں فیڈ کی ہوئی خبریں ہوتی ہیں، تو اسی لیے لوگ ان کو بلیو ہی نہیں کرتے۔ اور اس وقت تو سب کو پتہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ڈی مورلائز کریں، فیک خبریں پھیلائیں۔ حالانکہ اس طرح کے کرنے سے ان احتجاج کو کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی کارکن اس وجہ سے نہیں پیچھے ہٹ جائے گا کہ وہ علی امین اور بشریٰ بی بی کی لڑائی ہوگی ہے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آپ کا چینل لوگ دیکھنا چھوڑ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اب آپ کی جو بالکل ویورشپ ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک چینلز نے اپنا حال کیا، افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، لیکن یہ جو اب قافلہ ہے بہرحال یہ اب آگے آگے چل رہا ہے، اور میں تو بلکہ یہ سوچ رہی تھی کہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر بشریٰ بی بی علی امین میں کوئی تناؤ ہو بھی، کوئی کھٹ پٹ ہو بھی، تو بھائی جا تو دونوں ایک ساتھ ہی رہے ہیں نا قافلہ تو ادھر ہی جا رہا ہے، کوئی یہ تو نہیں ہوگا کہ لڑائی کی وجہ سے کوئی علی امین کسی دوسری طرف قافلہ لے کر نکل پڑے اور بشریٰ بی بی کسی دوسری طرف، تو وہ لڑکے جا رہے ہیں یا وہ مل کے جا رہے ہیں، جا تو سب ادھر ہی رہے ہیں، تو پرابلم تو وہی آپ کے لیے تو اتنی ہی ہے کہ جو قافلہ ہے وہ وہاں پہنچ رہا ہے، یہ آپ کے لیے پرابلم کی بات ہے۔ باقی وہ ہنسی خوشی جا رہے ہیں یا وہ آپس میں منہ بسور کے جا رہے ہیں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں اس وقت، اور اسی کے سہارے ہی اپنا دل بہلا رہے ہیں کہ اوہو ان کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، لیکن وہ مریم نواز کا ڈائلاگ یاد آ گیا کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی۔ تو اسی طرح یہ اس وقت جو ہے چھوٹی موٹی خوشیوں سے جی رہے ہیں، کیونکہ پتہ ان کو لگ گیا ہے کہ بڑی تعداد میں دنیا باہر نکل آئی ہے، اور جو لوگ اب اس کے اوپر اپنے اندازے دے رہے ہیں یہ خاصی بڑی تعداد ہو چکی ہے۔ میں سن رہی تھی مشتاق غنی صاحب جو ہیں کے پی کے میرے خیال ہے پہلے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، اب منسٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہزارہ کا جو قافلہ ہے ان کا دعویٰ ہے کہ 40,000 جو لوگ ہیں وہ صرف ہزارہ کے قافلے میں ہیں، اور اس کے علاوہ باقی قافلے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ اس کے بعد مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کل ملا کے جب سارے قافلے اکٹھے ہوں گے تو یہ 10 لاکھ کے قریب تعداد 1 ملین بن جائے گی۔ چلیے اگر ہم اس کو ایک ایگزیجریشن بھی سمجھ لیں، مبالغہ آرائی بھی کہہ لیں، تو تب بھی اگر آدھے بھی اس میں سے پہنچ جاتے ہیں تو پھر بھی صورتحال کدھر ہوگی؟ میں کہتی ہوں اگر اس کے آپ یہی سمجھ لیں 3 لاکھ بھی پہنچ جاتے ہیں تب بھی کیا صورتحال ہوگی؟ تو بالکل اس وقت جو سچویشن ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ اتنا بندہ اگر اسلام آباد میں آ گیا تو آپ کیا کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس وقت حکومت کے پاس ایک ہائی ٹائم ہے کہ ابھی بھی وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ گین کر سکتی ہے، کچھ دینے کے لیے اگر تیار ہو جائے، ابھی بھی اگر انگیج کرے اور یہ کہیں کہ جی صبح منڈے ہے، عدالتیں بھی کھل رہی ہیں، اور ٹھیک ہے عمران خان ایٹ لیسٹ جو آپ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کروا دیں آپ، تو کم از کم وہ یہ جو آپ کو ایک طوفان بڑھتا ہوا، سونامی آتا ہوا نظر آ رہا ہے، کم از کم یہ آپ کے لیے فوری طور پر ایک ٹھہراؤ ہو جائے گا۔ لیکن فی الحال ایسی کوئی چیز حکومت کی طرف سے نظر نہیں آ رہی، ابھی تک ان کی کوشش ہے کہ لڑ وڑ کے ہی کام چلایا جائے، لیکن یہ آخر میں جو صورتحال ہے اس کے لیے ہمیں پریشانی ہے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پہلے ہی
کسی عقل مندی کا مظاہرہ کرتی تو سچویشن یہاں تک نہ آتی، لیکن اس وقت ان کی طرف کوئی بھی عقل مندی کی بات کرنے والا ہے ہی نہیں، اور سب جو ان کے آس پاس مشیر بھی ہیں اتنے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں کہ اور ان کے جس کو کہتے ہیں نا غبارے میں ہوا بھر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم یوں کر دیں گے ووں کر دیں گے، اور پھر جب ان یہ سونامی اگر ٹکراتا ہے تو پھر آپ کدھر منہ چھپائیں گے؟ مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کس طرح اس کو ہینڈل کریں گے۔ آج بھی آپ ان کی جو وزیر آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کوئی سین باتیں کریں، آپ ان کی لینگویج سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں آج بھی آ کے ان کا یہی پروپیگنڈا تھا کہ جی یہ دہشت گرد آ گئے ہیں، یہ فتنہ اور فساد آ گیا ہے، یہ یوں ہو گیا، یہ وہ ہو گیا ہے۔ بلکہ میں تو حیران ہو رہی تھی، ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ اتنے بڑی کراؤڈ میں قومی ترانہ جو ہے وہ بجایا جا رہا ہے، اور میں یہ سوچنے پہ مجبور تھی کہ یہ کیسے دہشت گرد ہیں جو قومی ترانہ بجا بجا کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو انتشاری ہیں، یہ تو فسادی ہیں۔ تو یہ کیسے انتشاری اور فسادی ہیں جو نہتے آتے ہیں؟ اگر یہ انتشار کرنے آ رہے ہیں تو کیا یہ نہتے آتے؟ کیا یہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہوتے؟ کیا اس قافلوں میں خواتین شامل ہوتی اگر یہ فسادی اور انتشاری یہ کرنے آ رہے ہوتے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ تو یہ کس قسم کا فتنہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی ہیں، اور جو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی دوسروں کو بھی راستہ دیں، اور کوئی کسی کو ایمبولینس کو دیکھے تو اس کو راستہ دیں۔ تو یہ جو آپ کا پروپیگنڈا ہے نا اب دہشت گردی والا اور یہ سب، وہ لوگ جان چکے ہیں کہ اصل میں جو ظلم کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ آپ کر رہے ہیں، جو اپنے لوگوں کو، نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں مینس کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہے ہیں، ان کے اوپر ربڑ بلٹس مار رہے ہیں، ان کے اوپر شیلنگ کر رہے ہیں، بدترین کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہے اصل جو فسطائیت ہے، وہ یہ ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے، اور وہ تو نہتے آئے ہیں، انہوں نے کس بندے کو مارا ہے؟ تو یہ اب جو پروپیگنڈا ہے ان کا یہ ٹھوس ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مناظر اگر آپ دیکھ لیں جناب، جی اس حوالے سے کہ جو انٹرنیشنلی احتجاج ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو آج لندن میں جو احتجاج ہوا ہے جی فائنلی، اس کی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ایک مظاہرہ تھا، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب اس کے میں نے شروع میں مناظر دیکھے، جو کہ پہلے دور کا میں نے ایک فریم دیکھا تو مجھے لگا کہ جی کوئی مطلب یہیں کا کسی قافلے کا کوئی ہے منظر۔ جب غور کیا تو میں نے کہا کہ انہوں نے تو بہت زیادہ جیکٹس پہنی ہوئی ہیں، اور جو عمارتیں نظر آئیں وہ کہیں پاکستان میں اس طرح کی ہیں نہیں۔ تو پھر غور کیا تو پتہ چلا جی یہ لندن ہے، اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پی ٹی آئی کا مظاہرہ ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ اس طرح لوگ وہاں پر تھے کہ جس طرح آپ لندن کو انہوں نے لاہور بنا دیا ہوا تھا۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج جیو کے رپورٹر بھی جو ہے وہاں پہ مرتضیٰ علی شاہ، انہوں نے بھی کہا کہ یہ تاریخ کا، لندن کی تاریخ کا جو پی ٹی آئی نے جتنے بھی مظاہرے کیے اس کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ کچھ لوگوں کا کلیم ہے کہ یہ کم سے کم 10,000 لوگ تھے جو یہاں پر موجود تھے، اور اس کی بھی وہاں پہ پھر ظاہر ٹی وی کوریج بھی ہوئی۔ تو لندن میں اگر اتنا بڑا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ نے کتنا دنیا کو اٹریکٹ کر لیا ہے۔ وہاں پہ بھی عمران خان کے نعرے گونج رہے ہیں، اور وہاں پر جو یہ انسانی حقوق کی تنظیموں والے ہیں یہ وہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر آج انہوں نے ایکسپلین کی۔ اور پھر یہ صرف لندن تک بات نہیں تھی، بلکہ ساؤتھ افریقہ، اسپین میں، اٹلی میں، سویڈن میں، ان جگہوں پر بھی یہ احتجاج ہوئے، اور بھی مختلف ممالک میں یہ احتجاج ہوئے ہیں۔ تو آج انہوں نے 6 بر اعظموں میں جو ہے وہ احتجاج کی ہیں پاکستانیوں نے۔ اور اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج بلکہ یہ سبھی کاظمی آپ سنتے ہوں گے اکثر انہیں بھی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی 6 بر اعظموں میں آج عمران خان کا نام گونجا ہے۔ تو میں اس کو یوں دیکھ رہی تھی کہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کسی کی جائیدادیں ہیں 6 بر اعظموں میں، اور کسی کا نام گونج رہا ہے 6 بر اعظموں میں، کسی کے دیوانے ہیں 6 بر اعظموں میں، اور کسی نے ایک کال دی ہے اور اس کے بعد 6 بر اعظموں میں اس کے دیوانے نکل آئے ہیں ایک ہی دن۔ تو آج کا جو دن ہے وہ عمران خان کے نام رہا، اور صرف پاکستان ہی میں نہیں دنیا بھر میں وہ لائم لائٹ میں آئے اور اس پر ان کے اوپر بات ہوئی۔ بہرحال دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آج پولیس کی طرف سے معاملہ رہا، اس میں پنجاب پولیس نے تو ہمیشہ کی طرح بڑے کارنامے اپنے سینے پر سجائے، فخر سجائے، اور 4,000 سے زائد ایک کلیم کے مطابق پنجاب سے کارکن گرفتار ہوا ہے پی ٹی آئی کا۔
جو رہنما گرفتار ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دو جگہوں پر دلچسپ بات دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ کہیں کہیں جہاں پہ بڑے قافلے تھے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پولیس نے اس طرح مزاحمت نہیں کی جس طرح عام طور پر وہ ایک بالکل کریک ڈاؤن شروع کر دیتی ہے بغیر کچھ دیکھے اندھا دھند. تو وہاں پر راستہ بھی دیا ہے. آج تو ڈی چوک سے بھی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جو پولیس وہاں پر عام طور پر ہمیں دکھ رہی ہوتی ہے جس جوش اور جذبے میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. خیر ڈی چوک تک تو ابھی اس طرح سے کارکن پہنچے بھی نہیں, لیکن اسلام آباد میں اوور آل بھی جو جگہوں پر جھڑپیں ہلکی پھلکی نوک جھوک جاری تھی تو وہاں پر وہ والی فستائیت ابھی تک اس طرح کا جوش جذبہ اسلام آباد پولیس کا دکھنے میں نہیں آیا کہ جو ہم نے پچھلے احتجاجوں میں دیکھا. تو کہیں نہ کہیں اس سے لوگ دو طرح کے مطلب نکال سکتے ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اب پولیس بھی تھک گئی ہے کہ یار کیا روز روز ہمیں بھی ذلیل کرتے ہیں, تو وہ بھی اب ان کی بھی بس ہو گئی ہے, وہ بھی اب شاید مزید کہتے ہوں گے کہ کیوں ہمیں ذلیل کر رہے ہیں. دوسرا اس کا جو ایک اینگل ہے وہ یہ بھی لوگ نکال رہے ہیں کہ کہیں کچھ پیچھے سوچا جا رہا ہے یا یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ اتنے لوگوں کو تو ہم نہیں روک سکتے, تو اب اس لیے ہی ان کے حوصلے پسپا ہو چکے ہیں, تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ جو ساری کہانی ہے یہ بتا یہی رہی ہے کہ جو اگلی صبح ہے پاکستان کی یہ کافی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے اور کافی اس میں فیصلہ کن چیزیں ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو ایک میں دلچسپ ایونٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے میرا خیال ہے یہ فیصل آباد سے ایک قافلہ تھا جس نے کوشش کی اسلام آباد پہنچنے کی, اور انہوں نے کیا کیا, میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا, مجھے لگتا ہے کسی نے وہیں سے آئیڈیا چرا لیا کہ جو آپ کو پتہ ہے آج کل شادیوں کا بھی سیزن ہے, تو جی انہوں نے کیا کیا کہ وہ بارات بن کے ایک طرح سے تیار ویار ہو کے ایسے بیٹھ گئے جیسے بارات کے ساتھ جا رہے ہوں, اور ایک گاڑی بھی سجا لی جیسے دولہے کی گاڑی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جناب دولہا سامنے فیک سا دولہا بھی بنا کے بٹھا دیا کہ جی اس کی شادی ہونے جا رہے ہیں. خیر پولیس کو شک ہوا تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے جو براتی کے دھوکے میں اور ناٹک کرتے ہوئے یہ اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے, تو انہوں نے پکڑ لیا. لیکن آئیڈیا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے آئیڈیا چیک کریں, تو یہ ساری چیزیں بیسکلی وہی اشارہ کرتی ہیں, بات ایک ہی ہے کہ جو اس مقصد کے لیے نکل پڑے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا کر بہرحال اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس عزم کے ساتھ ہیں کہ ہم نے یہ لے کر ہی اب کچھ آنا ہے. پاکستان کی تاریخ کے لیے یہ بہت فیصلہ کن دن ہے. دیکھیے ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا پاکستان کی تاریخ میں کہ جیل میں موجود ایک شخصیت اس قدر طاقتور ہو کہ وہ یوں ایک انگلی کے اشارے سے لاکھوں لوگوں کو متحرک کر سکے, اور پھر اس کے بعد لوگ بغیر کسی خوف کو خاطر میں لائے اس طرح جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل آئیں اس کے لیے. تو یہ تاریخی مناظر ہیں پاکستان میں اس سے پہلے نہیں دیکھے. مجھے نہیں پتہ اس احتجاج کا اینڈ کیا ہوتا ہے, کامیاب یا ناکام, لیکن میں سمجھتی ہوں یہ احتجاج آلریڈی کامیاب ہو چکا ہے, کیونکہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو وہ یہ میسج تو چلا گیا پوری دنیا کو کہ یہ سب کس لیے نکلے ہیں, یہ سب کیا چاہ رہے ہیں, تو وہ میسج تو چلا گیا ہے آلریڈی. باقی اگر کوئی اپنی افستائیت سے کچھ ان کو منتشر کرتا ہے یا کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کا وجہ بنتی ہے خدا نخواستہ کوئی افسوسناک واقعہ ہی نہ پیش آئے, لیکن میں کہنا صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ میسج تو آلریڈی چلا گیا, تو احتجاج تو کامیاب ہے. اب اس کو ایک ظاہر ہے, لیکن اب کارکن تو یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم نے اب استاروں والے احتجاج کے کامیابی کے دعوے نہیں سننے, بلکہ ہم نے تو اوریجنلی عمران خان کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے, پھر ہی ہم سمجھیں گے کہ ہمارا احتجاج کامیاب ہے. تو جناب یہ تو ایونچولی ظاہر ہے کچھ اس کا سیٹ اپ تو اسی طرح بنانا پڑے گا کہ کل یا پرسوں میں کوئی اپیل لگے اور اس پہ فیصلہ آئے اور پھر عمران خان کی رہائی ہو. لیکن بہرحال اس کے لیے ابھی ایک صبر اور حوصلے اور عقل مندی کی ضرورت ہوگی, کیونکہ یہ جو تمام لوگ اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں, کوئی خدا نخواستہ چھوٹی سی بھی بے وقوفی یا چھوٹی سی بھی کوئی غلطی بعض اوقات بہت بڑا خمیازہ اس کا بھگتنا پڑ سکتا ہے. تو یہ بہت الرٹ رہنا ہوگا. اب تو ویسے بھی رات پڑ چکی ہے, اور کوئی بھی سازش واردات کچھ بھی خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی صورتحال سے خود کو بھی بچانا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, ہمارے ملک کو محفوظ رکھے. دونوں طرف جو لوگ ہیں, چاہے وہ پولیس والے ہوں چاہے وہ احتجاج والے ہوں, ظاہر ہے کہ وہ پاکستانی ہیں, تو کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ فیصلہ کن اس وقت لمحات ہیں اس میں بہت
وائزلی کوئی آگے آئے اور اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے. پاکستان کی جو موجودہ سیاسی قیادت ہے اس نے تو بہرحال بہت مایوس کیا ہے، جو بالکل اس وقت تمیز اور کٹ پتلی سے بھی گئے گزرے بن گئے ہیں. تو اب ان سے تو کوئی امید نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کل کیا عوامی طاقت اپنا رنگ دکھاتی ہے اور کیا کوئی غیبی مدد آتی ہے، کس طرح کوئی صورتحال کا ایک کنکلوژن نکلے گا. لیکن کل کے دن بہت کچھ واضح ہونے جا رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.